अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान में आपने देखा कि आए दिन मजहबी नफरत में इजाफा हो रहा है और वहाँ पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर हमें वैसे नहीं मिलती। पिछले चंद दिनों में कुछ इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं, लोग कोई वीडियो भेज रहे, कोई सोशल मीडिया में मुझे वीडियो नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे अहमदियों की जो मसाजिद है उन पर हमले किए जाते हैं। मेरे ख्याल कई जगह पे आग भी लगाई गई है। तो ये बहुत ही खौफनाक हालात है। आज आप देखिए पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और किन गुनाहों की सज़ा वहाँ पे लोगों को मिल रही है। हमारा फ़र्ज़ है जो भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कोई भी इबादत गाह हो उसका एहतराम करना और हर एक को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए पाकिस्तान में। कायद आज़म ने भी यही, जब पाकिस्तान बनाया था तो उनका भी यही ख्याल था कि तमाम लोग अपनी इबादत करें आज़ादी के साथ। लेकिन शायद आज सब कुछ हम भूल चुके हैं। राना सईद साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से और इनसे पूछेंगे कि क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं और अभी तक हालात कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खान साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछला प्रोग्राम में थोड़ा सा बता दूं, लोगों ने बहुत पसंद किया और वहाँ पे उन्होंने खान साहब की बहुत तारीफ की कि सच बोलते हैं और डर खौफ नहीं है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल हमारे पाकिस्तान में है कि डर और खौफ की वजह से लोग सच भी नहीं बोलते। हमारे जो हमारी तालीम है वो है सच की, मगर जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे लिए कोई मुसीबत बन जाएगी, तो फिर हमें भी फ़ोन आते हैं कि यार इतना भी सच ना बोलो, क्योंकि माशरा जो है वो झूठ पे चल रहा है। तो मुझे ये खुशी हुई कि खान साहब की सबने तारीफ की। खान साहब ये बताइए, मजहबी नफरत में इजाफा होता जा रहा पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों में, जिस तरह मैंने बताया कि अहमदियों की मसाजिद है वहाँ पे हमले किए जाते हैं, ऐसे तोड़ फोड़ की जा रही है जैसे कोई ये दुश्मन का मुल्क है, समझ से बाहर है। बात यह है जी कि जब कोई कौम जिसकी मत मारी जाए वो अपने जो जिंदगी के असूल हैं या जैसे वो अपने आप को दावा करते हैं कि जी हम खत्म नबूवत वाले हैं और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाले हैं, तो हरगिज़ वो अपने दावे में सच्चे नहीं हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से दूर, लाखों मील करोड़ों मील दूर हैं ये लोग। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कभी किसी से सोशल बाइकाट नहीं किया, कभी किसी इबादत गाह को तोड़ फोड़ करने की या गिराने की इजाजत नहीं दी। तो ये जो आजकल मस्जिदें जमात अहमदिया की इबादत गाहें तोड़ रहे हैं, उनको आग लगा रहे हैं, उनको गोलियां बरसा रहे हैं उनके ऊपर, ये सरासर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ चल रहे हैं जी। अगर कोई भी बंदा, कोई शख्स जो उनकी तालीम के खिलाफ चलेगा वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। क्योंकि मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ नहीं चल सकता। इसलिए ये लोग, इन लोगों की मत मारी गई है, इनके उलमा की मत मारी गई है। ये लोगों को, इनके उलमा जो हैं वो इनको यही तालीम देते हैं कि अहमदियों को मार दो, हिंदुओं को मार दो, ईसाइयों को मार दो, तुम जन्नत में जाओगे। ये जन्नत जुन्नत भूल जाए, ये जहन्नम से भी किसी और जगह जाएंगे। असल में मुबारक साहब बात यह है कि पाकिस्तान का जो जालिमाना कानून है जमात अहमदिया के खिलाफ, जब तक जिस आइन में वो लिखा गया है, अगर वो आइन ना तोड़ा इस मुल्क ने, वो आइन को खत्म ना किया, तो मैं बड़े दावे से कहता हूं कि अल्लाह रहम करे ये मुल्क टूट जाएगा। ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये जमात अहमदिया की मदद से बना है, जमात अहमदिया की दुआओं से बना है। हम इसके आज भी खैर ख्वाह हैं, आज भी हम इसके लिए दुआ गो हैं। हम दिन रात इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं। मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी जमात इसके लिए दुआ करती है।
کیونکہ ہم وہاں سے آئے ہیں، ہمارا پیارا ملک ہے وہ، ہمیں اس سے محبت ہے، ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں جب سے یہ حالات دیکھ رہے ہیں. کبھی یہ جماعت کی مسجدیں توڑتے ہیں، کبھی یہ ہندوؤں پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی یہ عیسائیوں کو مارتے ہیں، کبھی ان کو زبردستی اسلام میں لاتے ہیں، کبھی یہ کچھ کرتے ہیں، کبھی، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو پھر وہی بات آتی ہے، میرا جہاں تک ذاتی خیال، میں اپنے ان حالات کی، میں نے بہت سارے حالات دیکھے ہیں پاکستان کے، اور بہت سارے جنرلز کے حالات دیکھے ہیں، بہت سارے ججز کے حالات دیکھے ہیں. میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ یہ سارا کچھ پاکستان کو مٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑے غدار جو ہیں وہ جنرلز ہیں، اس کے بعد پھر وہ ججز ہیں، اس کے بعد میڈیا ہے جو ان چیزوں کو ابھارتا ہے. یہ سب مل جل کے میرے اس پیارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ ہی ان کو سمجھا سکتا ہے، خدا تعالیٰ ہی ان کو پکڑ سکتا ہے، خدا تعالیٰ ہی ان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے. ہم یا ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سن لے تو اس ملک پہ رحم کر دے، ورنہ یہ جنرلز، یہ ججز، یہ میڈیا، یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو جرنلسٹ وغیرہ ہیں، جرنلز اور جرنلسٹ اور ججز، یہ تین جے جو ہیں نا، یہ تینوں مل کے پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یہ تینوں جے جو ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کل بھی خطرہ تھے، اور آج بھی خطرہ، آئندہ بھی خطرہ رہیں گے. رانا صاحب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جنرل دے پاکستان کو. اللہ تعالیٰ کے گھر میں اندھیر ہے، کیا کہتے ہیں، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. خدا تعالیٰ ضرور کوئی ایسا جنرل پاکستان کو دے گا جو پاکستان کو پاکستان بنائے گا. کیونکہ یہ پاکستان ہے، اور جو لوگ اس کو پلیدستان بنا رہے ہیں، اصل میں وہ لوگ پاکستان کے بننے کے حق میں ہی نہیں تھے. تو اس لیے وہ پاکستان کو پلیدستان بنا رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق وہ بنا رہے ہیں، جن میں جماعت اسلامی ہے، جن میں یہ مولانا فضل الرحمان گروپ ہے، جن میں اور بے شمار پاکستان کے گروپس ہیں جو پاکستان کی پے بنانی چاہتے تھے، جو کہتے تھے ہم اس کی گاندھی کی جوتی کی نوک پہ داڑیاں رگڑیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. رانا صاحب کیسے پاکستان کو پنپتا دیکھ سکتے ہیں؟ رانا صاحب آپ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان دیکھیں، یہ جتنے مولوی ہیں بڑے بڑے پاکستان کے، یہ جو طارق جمیل ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 49 ارب کہاں سے آیا؟ فضل الرحمان ہے، اس کی جائیداد اتنی کہاں سے بنی؟ جتنے دوسرے بڑے بڑے عالم دین دیکھ لیں، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ سارا پیسہ غیر ملکی پیسہ ان کو دیا جاتا ہے، اور اسی پیسے سے یہ پاکستان میں افراتفری پھیلاتے ہیں، مذہبی افراتفری پھیلاتے ہیں، شیعہ سنی کی لڑائی کرواتے ہیں، احمدیوں کی لڑائی کرواتے ہیں، ہندوؤں کو مارتے ہیں، سکھوں کو مارتے ہیں. سکھوں کو تو نہیں مارتے، سکھوں سے ڈرتے ہیں یہ، ان سے عیسائیوں کو مارتے ہیں. اب شیعوں کو نہیں مارتے یہ. ان کی نظر میں شیعہ بھی کافر ہیں، لیکن شیعوں کو یہ ٹچ نہیں کرتے. ان کو پتا کہ شیعوں کو اگر ٹچ کیا، شیعہ ان کی بینڈ بجا دیں گے. ان کو نہیں کچھ کہتے. ان کی اذان بھی اور ہے، ان کا نماز بھی اور ہے، ان کا قرآن بھی اور ہے، ان کی ہر چیز ہی اور ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے. اس لیے تم سے یہ ڈرتے ہیں. وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس طاقت ہے. ہم معصوم غریب جماعت جو اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ نہیں کہتی، سوائے انسانیت کی خدمت کے، جماعت احمدیہ کسی کو کچھ نہیں کہتی. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ مارتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، کسی 70s کی بات ہے کہ ہم ربا اڈے پہ مسافروں کو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے. تو
ہر بس آتی تھی وہ چند منٹ کے لیے رکتی تھی تو ہم فوراً گلاسوں میں پانی ڈال کے مسافروں کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے. تو اس میں بھی وہ ٹھنڈا پانی پلانے کے باوجود بھی کئی لوگ ہم سے کہتے تھے وہ ہیں تو مرضی نہیں پر پی لو پانی ٹھنڈا پلاتے تھے. تو مطلب ان کو یہ نظر آتا ہے خادم دین قوم ہے جو خدمت خلق کرتی ہے، لیکن وہ جو نفرتیں مولویوں نے ان کے اندر بٹھائی ہوئی ہیں ان سے وہ ایک دم ان سے یہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں ہماری 2 مشتیں جلا دیں گے، 4 جلا دیں گے، 5 جلا دیں گے، 10 جلا دیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ ہم تو ہمیشہ سے ظلم برداشت کرتے آئے ہیں اور کرتے جائیں گے، کرتے رہے ہیں، کرتے جائیں گے. اور جماعت احمدیہ کی ترقی کو یہ نہیں روک سکتے. کوئی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک سکے، اور کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو جماعت احمدیہ کی مسکراہٹوں کو چھین سکے. فرق صرف یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، ہمارے بہن بھائی وہاں رہتے ہیں، ہمارے عزیز رہتے ہیں، شریف مسلمان وہاں رہتے ہیں. سارے بدماش نہیں ہیں، سارے گندے نہیں ہیں. میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ گند پھیلا رہے ہیں. سب 80% 90% پاکستان کے لوگ شریف ہیں، شرفاء ہیں، مگر وہ خاموش ہیں، ڈرتے ہیں، بولتے نہیں. اگر جس دن وہ بول پڑے تو ملا کی سنے گا کوئی نہیں. ظلم اس کے لیے دیکھیں ہمارا قانون، ہمارا ملک اس لہر پہ چل پڑا ہے کہ وہاں اگر ایک جنرل اچھا آ جائے، محب وطن جنرل آ جائے، پاکستان سے پیار کرنے والا جنرل آ جائے تو وہ 1 سال میں ساری قوم کو درست کر سکتا ہے. سال تو شاید میں زیادہ کہہ گیا ہوں، 1 مہینے میں ساری قوم کو درست کر سکتا ہے. ہماری قوم ہے ڈنڈے کی گیا. جب ڈنڈا ان پہ برسے گا، دیکھیں انگریزوں کے دور میں یہ کیسے سیدھے تھے، کیونکہ انگریز ڈنڈا برساتا تھا ان کے اوپر، ہر کام سیدھے ہوتے تھے. اب چونکہ ہم آزاد ہیں، ہم لوٹ مار کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کھاتے ہیں، جھوٹ پیتے ہیں، جھوٹ تولتے ہیں. جھوٹ ہر چیز ہماری 2 نمبر ہے پاکستان میں. 2 نمبر دوائی پاکستان میں ملتی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. 2 نمبر دودھ ملتا ہے پاکستان میں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا. 2 نمبر بچوں کے فروٹ ملتے ہیں پاکستان میں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتے. یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے. یہ قوم یہ ہرگز ان کی قوم نہیں ہو سکتی. یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ امت سے بھٹکی ہوئی قوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. آمین. رانا صاحب یہ بتائیے، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا جھوٹ بالکل بولا جاتا ہے. مجھے کچھ ویڈیو ملی، وہ بڑی بے دردی کے ساتھ بلڈنگ توڑ رہا ہے ایک آدمی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جا کے مساجد پہ یا عمارات جو احمدیوں کی ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی تعلیم ہے اسلام کی یا انہیں صرف استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں، ان کے پاس تو کوئی تعلیم نہیں ہے. ان کو کلمہ نہیں آتا ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں. ان کو پورا کلمہ نہیں آتا ہوگا. ان کو صرف مولوی نے یہ بتایا کہ ان کو نقصان بچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. وہ جنت کے بدلے میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ علم، دیکھیں ایکچولی پاکستانی قوم جاہل قوم، وہاں جہالت بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے. ان کو یہ پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسے لے کے یہ سارے کام کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اگر تم پکڑے گے تو ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ تم یہ کام کرو. وہ کر دیتے. کوئی پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ ایسے کہ جب تک اس ملا کو نہیں آپ پکڑے. دیکھیں نا کوئی جنرل، آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں. بنگلہ دیش نے مولویوں کی کیا کہتے ہیں ایسی تیسی کر دی. بالکل. کیا مجال ہے وہاں مولوی جماعت اسلامی کا آنکھ اٹھائے اور چلے، تو سیدھا پھانسی پہ لٹکاتے ہیں. اب اس ملک میں سکون ہے نا. کبھی سنی بات کیا بنگلہ دیش میں ہنگامے ہو گئے، بنگلہ دیش میں قتل ہو گیا، بنگلہ دیش میں لڑکی اٹھا کے لے گئے، دہشت گردی ہو گئی، بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا، بنگلہ دیش میں وہ کبھی خبر سنی نہیں آپ نے؟ وہاں امن ہے، سکون ہے، اور وہ ترقی کر رہا ہے ملک. ہم سے بہت اچھا ہے. ہماری روپے سے زیادہ ان کے ٹکے کی ویلیو ہے. اور ہم نے ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کو کافر بنا دو، اس کو کافر بنا دو، اس کو کافر بنا دو، اس کو کافر بنا دو. سب کفر. اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک بھی مسلمان نہیں ہے سوائے جماعت احمدیہ کے، کیونکہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے.
ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے اور دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب یہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، مثلا جماعت احمدیہ کے، تو سب کٹھے ہو جاتے ہیں۔ رانا صاحب ہمارا اب یہ مسئلہ فیصلہ کرنے کے کون ہے؟ یہ ہیں یا ہم ہیں؟ ہمارا جو مسئلہ دیکھیں، پاکستان کا، ہمارا ختم نبوت پہ ایمان ہے، قرآن پاک میں جو فرمایا اس کے مطابق۔ اچھا رانا صاحب قرآن پاک میں کہیں دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا هو الاول والآخر، کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں۔ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اور آخر ہیں۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تو آخری نبی ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، ایک بار نہیں کہیں لکھا ہوا، ایک اشارہ میں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا رانا صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے اس میں کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ تو اگر دیکھا جائے تو وہ تمام پاکستانیوں کا ہے۔ ہم نے یہ مذہب کو جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم پڑی ہے، فلاں کے اتنی، یہ کہیں مذہب بیچ تو نہیں رہے، مذہب کی تجارت تو نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ نہیں، یہ تجارت ہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آج سے 20 سال پہلے طارق جمیل کے پاس کیا تھا؟ فضل الرحمان کے پاس کیا تھا؟ یہ منیب الرحمان کے پاس کیا تھا؟ یہ سب یہ ضیاء الحق کی پیداوار اصل میں، ان کو باہر کے ممالک سے فنڈنگ ہوتی ہے اور بے حساب ہوتی ہے، اس کے لیے پھر ان کو وہ جو فنڈنگ ان کو دیتے ہیں، پھر ان سے وہ کام بھی لیتے ہیں کہ یہ فساد شروع کر دو، یہ شروع کروا دو، یہ توڑ دو، یہ عیسائیوں پہ حملہ کر دو، احمدیوں پہ کر دو۔ احمدیوں پہ اس لیے کرتے ہیں کہ احمدی آگے سے بولتے نہیں، احمدی آگے سے مقابلہ نہیں کرتے۔ اگر جس دن جماعت احمدیہ کو یہ اجازت مل گئی کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ کی طرف جاتے ہوئے 100 بار سوچیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے ایک مجاہد نے صاحبال میں دو مارے تھے نا بندے، کتنے سال امن رہا، بہت سال لیکن کو ڈر پڑ گیا تھا کہ یہ مارتے نہیں آگے سے۔ خان صاحب یہ مسئلے کا حال تو نہیں ہے نا؟ پتا کہ یہ مارتے نہیں آگے سے، تو وہ آگے وہ مسجدیں توڑ رہے ہیں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے بالکل کہ تشدد کی طرف جایا جائے، لیکن جو پاکستان قائد اعظم نے سوچا تھا وہ ہم نہیں بنا سکے، نمبر ایک تو یہ سوال ہے۔ اور کہاں سے ہم بھٹک گئے کہ ہم نے مذہبی نفرت میں جتنا اضافہ دیکھا پچھلے 40-50 سال میں، اتنا مذہب پہ عمل ہوتا دیکھا نہیں ہے۔ لیکن جی یہ سب جنرلز کی گیم ہے نا، میں نے تو پہلے کہا کہ ایک محب وطن جنرل پاکستان کو مل جائے، پاکستان سنبھل سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ پہلے اس سے کچھ جنرل اچھے تھے، ٹھیک تھے، وہ ٹھیک ہے، وہ کھاتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ملک میں افراتفری نہیں پھیلائی، انہوں نے مولویوں کو زیادہ سر نہیں چڑھایا تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق نے آ کر ان مولویوں کا سر چڑھایا اور ملک میں افراتفری پھیلائی۔ یہ سب اسی کی پیداوار ہے، اسی کی دین ہے یہ سارا کچھ۔ اب خدا کرے کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسا جنرل بھیجے پاکستان میں جو ان سب کو چھتر مارے، ان سب کو اپنی اپنی بلوں میں واپس بھیجے تاکہ ملک میں امن ہو۔ یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی حکومت جو ہے، جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، وہ جنرل چلا رہے ہیں، کوئی سیاستدان پاکستان کو نہیں چلا رہا۔ جنرلز، ججز اور جرنلسٹ یہ پاکستان کو چلا رہے ہیں، یہ تینوں ہی مل کے چلانے سے مراد ہے کہ یہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی جنرل ایک جے اچھا آ گیا، ایک جی اچھا آ گیا، ٹھیک ہے، ایک جی اچھا آ جائے، ایک جنرل اچھا آ جائے، ایک جنرل کیا کہتے ہیں اصل کا مل جائے، اصل کا جس کو پاکستانی قوم سے اور پاکستان سے محبت ہو، تو یہ پاکستان اب بھی اللہ سے بچ سکتا ہے، سنبھل سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، خوشحال ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ اگر جنرل اچھا نہ آیا تو یا یہ جو عاصم منیر آیا ہوا ہے، یہی اگر حافظ قرآن ہے، اس کے دل میں اگر قرآن کی کچھ بھی اہمیت ہے تو یہ قرآن کے مطابق عمل کرے اپنے ملک پہ۔ جو ہم جیسے کمزور ہیں، ان کی یہ پاکستانی فوج کا یہ فرض ہے
کہ وہ تحفظ دے پاکستانی شہریوں کو. ہم، ہمیں گورنمنٹ تو تحفظ نہیں دے رہی, پولیس تو ڈرتی ہے ویسے ہی, پولیس کو پیسے دو جو مرضی کروا لو. فرض ہے کہ ہر ان پاکستانی باشندوں کو تحفظ دے. اس کا کام ہے کہ وہ پاکستان احمدیوں کو بھی تحفظ دے, اور یہ جو مولویوں کو انہوں نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے ان کو اتارے, تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اچھا رانا صاحب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کی یہی خواہش ہے, یہ نہیں کہ آپ کی خواہش ہے. میں جتنے لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں بڑے دکھی ہوتے ہیں, بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا جو چینل میں نے کافی اس کو مذہب سے نکال دیا ہوا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ زیادتی ہو رہی, وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ غلط جا رہا ہے. پاکستان جب تک یہ صرف ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ پاکستانیوں کا ہے اور پاکستانی تمام برابر ہیں, تمام کے حقوق برابر ہیں, آئین میں جو بھی چیزیں تبدیل کی گئی ہیں وہ بھی غلط ہے. اچھا رانا صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آئین کی سمجھ کسی کو نہیں آتی, سارا دن آئین 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 چلتا رہتا ہے, سمجھ کسی کو نہیں آتی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے علم بردار تھے. سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اس کے بعد سب مذہب ہیں, انسانیت کے بعد سب مذہب ہیں. جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہی چھوڑ دیں, ان کی تعلیم پہ عمل ہی نہ کریں, تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو, کچھ بھی ہو, میں اس سے کیا لینا دینا. بات صرف یہ ہے کہ پاکستان میں آئین شائن کو کوئی نہیں مانتا, کوئی آئین پہ عمل نہیں کرتا, کوئی آئین کو نہیں مانتا. وہ آئین صرف ہم پہ ٹھوستے ہیں ظلم کرنے کے لیے کہ یہ احمدی جو ہیں یہ آئین کو نہیں مانتے, اس لیے ہم ان کا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور عدالتیں بھی, ججز بھی اتنے بے غیرت ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں خدا تعالیٰ کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا انصاف کر کے ہیں ملک میں. تو جب تک یہ عدالتیں, ہماری عدالتیں ٹھیک نہیں ہوتی, جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا, ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. کیونکہ ججز جو جنرل ہیں وہ بھی عدالتوں کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے. جب جج ایک فیصلہ صحیح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو جنرل کی مجال نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے. ججز ایکچولی جنرل خرید لیتے ہیں, وہ ان کتابیں اپنے کر لیتے ہیں, پھر وہ اپنے مذاق میں کہتے ہیں فیصلہ محفوظ ہو گیا. وہ کیا محفوظ ہو گیا فیصلہ سنو جو تم نے کیا. وہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا, اپنے کو تبدیلی تو نہیں کرنی. اس میں پھر وہ نوک پلک اس کی درست کر کے پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں. یہ تو حال ہے اس ملک کا. ہم کو دعا یہی کرنی چاہیے مبارک صاحب کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اچھے جنرل اور اچھے ججز عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں, آمین, اور سوائے خدا سے کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں. اچھا رانا صاحب ایک چیز بتائیے بڑی اہم ہے, آپ اس وقت جو بات کر رہے کہ احمدیوں کو انصاف نہیں ملتا عدالتوں میں, انصاف تو وہاں پہ کسی کو بھی نہیں دے رہی یہ جج. نہیں کیوں نہیں مل رہے, آپ باقی سب کو انصاف ملتا ہے, کس کو نہیں ملا, سب کو ملتا ہے انصاف, سوائے جماعت احمدیہ. جماعت احمدیہ کے تو وہ کیس ہی نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مذہبی کیس ہے, ہم نہیں سن سکتے. جج کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا کہ ہم جی احمدیہ وہ کیس ہے, ہم نہیں سن سکتے. اس لیے یہ نہ کہیں انصاف وہاں مل. دیکھیں وہاں انصاف لینے کے طریقے ہیں لوگوں کے پاس, وہ کہتے ہیں وکیل نہیں جج ہی خرید لو. نہیں تو وہ انصاف تو نہ ہوگا پھر. نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں نا, میں نے تو پہلے کہا کہ جنرل, ججز اور جرنلسٹ, یہ تینوں مل کے ملک کو برباد کر رہے ہیں. جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنا تفریح پھیلاتے ہیں, ججز جو ہیں وہ انصاف نہیں کرتے, جنرلز جو ہیں وہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. رانا صاحب کل آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید کے ساتھ جو سلوک ہوا, میرا تعلق بھی کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے بالکل, مگر ایک انسانی جو آپ نے تماشا وہاں پہ دیکھا, کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ جو آپ نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے جہالت ہے, اور یہ اداروں میں بھی موجود ہے جہالت. ایگزیکٹلی مبارک صاحب, دیکھیں آپ بہت بڑا, آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا, جو دنیا کو بتا رہے ہیں بات, آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. آپ دنیا کو انفارم کرتے ہیں, دنیا آپ کو دیکھتی ہے, پورے ورلڈ میں آپ کو دیکھ کے سنا اور دیکھا جاتا ہے.
یہ صرف جہالت ہے پاکستان میں. باقی شیخ رشید کو پکڑا، شیخ رشید کو پکڑا یا فواد چودھری کو پکڑا یا جن کو پکڑا 2-4 دن بعد چھوڑ دیا. حکومت کے پاس اور ہے ہی نہیں کچھ کرنے کو سوائے ان کے کہ اس کو وہ پکڑے. دیکھیں حکومت وہاں ہے کوئی نہیں، وہ جنرل کے اشارے پہ وہ حکومت چل رہی ہے. جنرل کا اشارہ جس دن ہوا یہ حکومت نظر نہیں آنی کہیں بھی کہاں گئی ہے. اس لیے یہ سب میں آخر پہ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اچھے جنرل اور اچھے ججز عطا فرمائے اور اچھے جرنلسٹ عطا فرمائے جو حق کی بات کہیں اور جو انصاف کریں، جن کو ملک سے محبت ہو، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ملک میں امن اور سکون پیدا کریں. رانا صاحب ایک سوال کا جواب ذرا میں نے کہا آپ سے بھی لیتے ہیں کہ ہم جتنا ٹائم یہ مذہبی نفرت میں دیتے ہیں اگر پاکستان کی خدمت میں ایمانداری کے ساتھ دے تو کوئی تبدیلی آ سکتی؟ دیکھیں جی، جب سے انہوں نے جماعت احمدیہ کو مختلف اداروں سے دور کرنے کی کوشش کی، فوج سے، باقی اسٹیبلشمنٹ سے، ان اداروں میں احمدیوں کے بغیر بے برکتی ہوتی گئی. جب تک جماعت احمدیہ کے لوگ وہاں ان اداروں میں کام کرتے تھے تو پاکستان کے اداروں میں برکت تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ اب نہیں ہے، اب بھی ہیں، لیکن اب ایسے ہی ہیں کہ ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. تو ٹھیک ہے وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، اپنے فیملیوں کو پال رہے ہیں، جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں اپنی، لیکن ان کو ترقی نہیں دی جاتی، ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا. ابھی آپ نے پچھلے دن سنا کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک مولوی جناب پی آئی اے میں سفر کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ پی آئی اے میں شیطان کا کیچ اپ مل رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ خبیث انسان، اے بدبخت انسان، شیطان پاکستانیوں کی فرم ہے، پاکستانیوں کی پیداوار ہے، یہودیوں کی پیداوار ہے. تم بہت کھاتے ہو، یہودیوں کے جہاز میں تو بیٹھے ہوئے ہو، وہاں سے بھی چھلانگ مارو پھر نیچے. تو اتنی یہ نفرت جب پھیلاتے ہیں ملک میں تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر نفرت کا نتائج بھی قوم دیکھ رہی ہے. ساری قوم بٹکی ہوئی ہے، ساری قوم بلاگ ہوئی ہے، ساری قوم. آپ دیکھ لیں ان کی پنجابیوں نے مت وجی ہوئی، ان کی مت وجی ہوئی سارے کی جنرل تے کی ججز تے کی جرنلسٹ تے کی تھلڑے تے کی اتلے سب کی مت وجی ہوئی. ایسے ہی یہ اصل میں نظر میں خدا کی نظر سے گری ہوئی قوم بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بہت شکریہ رانا صاحب کا. اوکے سر، بہت شکریہ. رانا جی، میں نے پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھا، اس میں جو مجھے دلچسپی پیدا، بڑا لمبا پروگرام تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، پھر بھی میں نے ٹائم نکال کے کچھ حصہ اس کا دیکھا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ ملک اختر سین تھے، انہوں نے ایوب خان کو مشورے دیے، انہوں نے بڑی قربانی دی اور اچھے اچھے مشورے دیے. بعد میں انہیں تبدیل کر دیا گیا، اور جب میں نے پتہ کیا تو وہ بھی احمدی تھے، پھر اور بھی جنرل احمدی تھے، اور پاکستان بڑے اچھے طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے اچھی ڈائریکشن پہ 65 کی جنگ کے بعد بھی جا رہا تھا. پھر مذہبی نفرت شروع ہوئی بھٹو کے دور میں. بھٹو کے دور میں جس طرح کہ قوانین بنائے گئے، پھر ضیاء الحق کے دور میں جو آرڈیننس جاری کیے گئے، وہاں سے قوم کی جو حالت شروع ہوئی وہ آج آپ سب کے سامنے ہے. کسی کی مسجد توڑی جاتی ہے، کسی کے چرچ پہ حملہ کیا جاتا ہے، کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کے کاروبار کو لوٹ لیا جاتا ہے. یہ ہم نے بس اس کے بعد سیکھا، اور جو اسلامی تعلیم تھی وہ تو دور کی بات ہے، انسانی تعلیم کو بھی ہم بھول گئے. رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمیں آج بھی ایک اچھا آدمی مل جائے، ایک اچھا لیڈر مل جائے جو ایک قوم بنائے ہمیں، اور وہ ہم ہوں صرف پاکستانی. مذہب ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، ہر بندے نے اپنا جا کے حساب دینا ہے. یہاں یورپ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں انہیں کسی کے دوسرے مذہب سے دلچسپی نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کو نماز سے روکتے ہیں، نہ اذان سے روکتے ہیں، نہ قرآن سے روکتے ہیں. اور یہ عیسائی ممالک ہے، یہاں پہ مکمل طور پر آپ کو مذہبی آزادی ہے. پاکستان میں
ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی تو نہیں گزارتے، مگر دوسرے کے مذہب کے لیے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی، دوسرے کی جو آخرت ہے اس کی سب سے زیادہ ہمیں ٹینشن لگی ہوتی کہ یار اس کا کیا بنے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، کسی کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، کسی کی بلڈنگ کو نہیں گرانا چاہیے، کسی کی مسجد کو نہیں گرانا چاہیے، کسی کے چرچ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا اسلام پیش کریں تو میرا خیال ہے کہ وہی اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور وہاں پہ کبھی بھی کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تو اس پہ میرا خیال ہے میں نے اس لیے آج پروگرام کیا کہ یہ 3 واقعات پچھلے دنوں ہوئے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، افسوسناک واقعات ہے، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔